अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त मुल्क की बड़ी सियासी जमातें अपनी अपनी बका की जंग में मसरूफ नजर आती हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद एक डिबेट चल पड़ी है कि क्या वाकई वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त भी थे या फिर नहीं, और दूसरा क्या बल्ले का निशान वाकई बैलेट पेपर पर जा भी सकेगा या फिर नहीं। लेकिन ये भी बड़ा अहम सवाल है कि क्या बाकी बड़ी सियासी जमातें जो कि पाकिस्तान में रूल करती आई हैं उनके अंदर भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को उतनी ही संजीदगी से लिया जाता रहा है या फिर नहीं। माजी में ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं और ज्यादातर उम्मीदवार बिला मुकाबला ही मुंतखब करवा दिए जाते हैं। लेकिन इस मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर नजला कुछ ज्यादा ही गिर रहा है। क्या ये समझा जाए कि इस वक्त सिर्फ एक पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है या फिर दूसरी जमातें जो कि आपसी टूट फूट का शिकार हो रही हैं वो अपने उन ऐबों को छुपाने की कोशिश कर रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वजारत उज़्मा की दावेदार नजर आती थी, ग्राउंड रियलिटी को अगर मद्देनजर रखा जाए तो यकीनन सिंध से बाहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नामो निशान नजर नहीं आता है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून, जिनको 16 माह में जो कुछ भी परफॉर्म किया उनकी हुकूमत ने, जो कि पीडीएम के जेरे साया थी, तमाम की तमाम गलतियों का खुमियाजा खाली नून लीग के कंधों पर डाल देना ये भी किसी तौर दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद बाकी तमाम 15 जमातें उस बात से कंधे उचकाए ये नजर आती हैं कि उस 16 माह की तमाम तर कारकर्दगी और मनफी कारकर्दगी नून लीग की गोद में डाल देनी चाहिए। और उस वजन के साथ क्या नून लीग इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए तैयार हो सकेगी या फिर नहीं। और एक ऐसे वक्त में भी जब नून लीग के अंदर भी डेमोक्रेसी को मद्देनजर रखते हुए ऐसी आवाजें बुलंद हो रही हैं जो खुद नून लीग की लीडरशिप और दीगर जो सियासतदान हैं नून लीग के, उनके ऊपर उंगलियां उठाती हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब से लेकर दानियाल अजीज साहब तक कई ऐसी शख्सियात अभी तक मंजर आम पर आ चुकी हैं जिन्होंने ओपनली पार्टी की पॉलिसीज के ऊपर भी क्रिटिसाइज किया है। लेकिन वाज़ेह वजह क्या है कि अब तक नून लीग की सीनियर तरीन लीडरशिप की तरफ से सही मायनों में इन तमाम इश्यूज को टेकअप नहीं किया जा सका, और अगर किया गया है तो क्या ही इम्पोर्टेंट ये होगा कि इलेक्शन से आने वाले वक्त से पहले पहले इन तमाम मसाइल को निपटा दिया जाए। इसी के ऊपर बात करेंगे और खास तौर पर यह कि पाकिस्तान इंसाफ के हवाले से जो एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज में कि उनको भी मेन स्ट्रीम इलेक्शंस की जो पूरी इस वक्त मूवमेंट चल रही है, जो पूरी इस वक्त गहमा गहमी है, उसमें शामिल होने का मौका मिलना चाहिए। आखिर इस तब्दीली की वजह क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दस्तगीर साहब, सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए एक मरतबा फिर हमारे प्रोग्राम में। सर पहले तो ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है लगता यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी सही मायनों में या तो तैयार नहीं है या फिर एक डाउट मौजूद है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे या फिर नहीं होंगे। ये तय है कि 8 फरवरी को चाहती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन क्या हालात आपको उस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? अवाम से रुजू करना अब हमारा फर्ज है, आइन का तकाजा है। और अब जबकि आइन का जो दूसरा तकाजा था कि नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदियां हो जाएं, वो इलेक्शन कमीशन ने अपनी कमिटमेंट के मुताबिक 30 नवंबर को वो हल्का बंदियों का ऐलान कर दिया। लिहाजा अब 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं वो हमें पूरी तवक्को है कि इंशाल्लाह होंगे और साफ, शफाफ और गैर आइनी मुदाखलत से पाक होंगे। और मुस्लिम लीग नून, आपको मालूम है कि पार्लिमानी जो बोर्ड है उसने अपना काम शुरू कर दी। आज तीसरा दिन था कि उन्होंने उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए। हमारी जो मंशूर कमेटी है वो भी बहुत तेजी से अपना काम मुकम्मल कर रही है। तो हम तो तैयार हैं और जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा उसके साथ ही फिर जो इंतखाबी जलसे हैं उनका भी आगाज हो जाएगा और एक आपको गहमा गहमी नजर आएगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताइए कि खुर्रम साहब कि ये जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर सारी डिबेट हो रही है, टेक्निकल ग्राउंड पे उन्होंने जो भी इलेक्शन कमीशन ज्यादा बेहतर जवाब दे सकता है कि उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि क्या सियासी मुस्तकबिल और फिर जो उनकी बैलेट पेपर पे जो उनका इंतखाबी निशान है उसके हवाले से अगर कोई अहम फैसला होता है तो उस पर कुछ कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, या आपके ख्याल में जो कानून कहता है उसके मुताबिक ही चलना चाहिए? क्योंकि जो पूरा सिनेरियो है, जो असल पार्टी के चेयरमैन है वो तो मंजर पर मौजूद नहीं है जिनको हटाया गया है, तो उसके बाद जो डिबेट हो रही है कि आया पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, वो जस्टिफाइड रह जाती है क्या? हमारे पास मौका था 9 मई के वाकये के बाद जो 15 जमातों की एक मुश्तरका हुकूमत थी जिसकी सरबराही शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, कि वफाकी हुकूमत एक रेफरेंस भेजती सुप्रीम कोर्ट को कि जी चूंकि इस जमात ने तशद्दुद का और आग का रास्ता अपनाया है, शहीदों की यादगारों की बेहरमती का रास्ता अपनाया, तो इसको कालादम करार दे दिया जाए। लेकिन हमने ऐसा कोई काम नहीं किया।
ہم خود جمہوری جماعت ہیں جس نے بڑے زخم کھائے ہیں 2017 میں کم لوگوں کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف کو جب وزارت عظمیٰ سے غلط طریقے سے اور ناحق نکالا گیا، اس کے بعد وہ پارٹی کے صدر بنے تو اس سے بھی کورٹ نے انہیں کہا کہ جی آپ صدر بھی نہیں بن سکتے کیونکہ آپ ادھر سے ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں۔ بالکل پھر اسی بنیاد پر 2018 کے سینٹ کے انتخابات میں ہم سے بھی ہمارا انتخابی نشان چھین لیا گیا تھا۔ ہمارے جو امیدوار تھے انہوں نے ان کو آزاد طریقے سے انہوں نے الیکشن لڑے تھے، تو لہذا یہ ایسی مثال ہے جس کے ہم خود بھی اس زخم کھا چکے گزر چکے ہیں۔ ہیں۔ ہم تو بالکل کوئی نہیں چاہتے کہ کوئی جماعت جو ہے صرف اس بنیاد پہ کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے وہ اپنی جگہ رہے، لیکن اس کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے کہ اس سیاسی جماعت کو جو لوگ تو 9 مئی کے ذمہ دار تھے ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، نمبر ایک۔ دوسرا یہ کہ تحریک انصاف کو یہ واضح طور پر کہنا پڑے گا اور چاہیے کہ وہ اب آگ کا راستہ، ریاست پر حملے کا راستہ، تشدد کا راستہ، شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کا راستہ نہیں اپنائیں خرم گے، صاحب معذرت اور دوسری جماعتوں کو ڈاکو، چور، جی غدار اور کافر نہیں کہیں گے۔ اگر وہ عام جو پاکستان کی جمہوری سیاست ہے اس کا حصہ بنتے ہیں تو وہ ضرور انتخابات میں آئیں اور خرم صاحب مقابلہ کریں۔ لیکن اب یہ بھی عجیب بات ہے نا کہ ان کی طرف سے تو بارہا جماعت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم اب اداروں کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے عہدہ سنبھالنے کے بعد سب سے پہلی بات یہ کی، لیکن جو سابقہ چیئرمین ہیں وہ کل بھی کورٹ میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈونلڈ لو کو بھی بلائیں، آپ سابق آرمی چیف کو بھی بلائیں۔ 9 مئی جو تھا وہ پورا کا پورا لندن پلان کا حصہ تھا، تو آئی تھنک وہ مائنڈ سیٹ تو ابھی تک بریک نہیں ہو سکا پی ٹی آئی کے سابقہ چیئرمین کا، جو کہ پہلے سے بھی موجود تھا اور ابھی بھی موجود ہے۔ پارٹی پالیسی نے صرف ان سے ڈسٹنس کر لیا ہے، ایسا لگتا ہے۔ جی تو پھر اس کا مطلب یہ کہ جو تحریک انصاف کی اساس جو ہے جو کہ منفی سیاست پر مبنی ہے، دوسروں کو چور، ڈاکو، غدار اور کافر کہنے پر مبنی ہے، دوسری جماعتوں کا جو حق ہے پاکستان کی جمہور میں اس کی نفی کرنا، ہاتھ نہ ملانا، بات نہ کرنا، یہ جو رویہ ہے جو کہ جس نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا، میں خود اس کا عینی شاہد ہوں کہ کس طرح اس وقت کے وفاقی وزراء نے پارلیمان کے ڈیسکوں پر چڑھ کر کتابیں ماری لیڈر آف دی اپوزیشن کو۔ اگر اس قسم کی ابھی بھی سوچ ہے جو لگتا ہے موجود ہے، بیرسٹر گوہر صاحب چونکہ غالباً بہت عرصہ پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے ہیں تو انہوں نے تو شاید کوئی مفاہمتی بات کی ہے، لیکن جو اصل چیئرمین ہے جو پیچھے موجود ہے وہ تو اسی طرح کا اپنا فاشسٹ رویہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب لیکن جس طرح اکثر آپ اس رویے کی بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا میں چاہوں گی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر میں کہ جو آپسی مسائل ہیں اس کے اوپر بھی بات کر لوں۔ اب دانیال عزیز صاحب پچھلے کچھ دنوں سے جو گفتگو کر رہے ہیں اس کے اوپر کامنٹ تو سینئر لیڈرشپ نہیں کر رہی، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ ہے۔ سر، کیا شاہد خاقان صاحب کے کیس میں بھی یہی ہوا تھا یا مفتاح صاحب کے کیس میں بھی یہی ہوا تھا؟ آخر یہ ہو کیوں رہا ہے کہ ایسے جو سینئر لیڈرز ہیں وہ اب کھل کر کیوں کرٹیسائز کر رہے ہیں پارٹی پالیسیز کے اوپر؟ جی دیکھیے، شاہد خاقان صاحب تو پارٹی کے جو سینئر ترین لوگ ہیں ان میں سے ایک ہیں۔ بالکل مسلم لیگ نون نے ان کو جو اعزاز دیا، ان کو وزیر اعظم بنایا، اور یہی فرق ہے نا جی کہ جب میاں نواز شریف کو عدالتی حکم نے ناحق طریقے سے ہٹایا صدارت سے، تو پھر اس کی جگہ جو ہے وہ شہباز شریف اور شاہد خاقان عباسی آئے سینئر نائب صدر کے طور پہ۔ ہم نے تو کسی دوسری جماعت میں 21 سال گزارنے والے شخص کو اپنا جو ہے وہ قلمدان نہیں سونپ دیے پارٹی کے۔ لیکن ایشو یہی ہے کہ شاہد صاحب کی جو ان کی تنقید ہے وہ انہوں نے پارٹی کی پالیسی پر کی ہے، انہوں نے ذاتیات پر نہیں آئے۔ تو میری تو استدعائی ہے آپ کے توسط سے اپنے بھائی دانیال صاحب سے کہ وہ ضرور پارٹی کی پالیسی کو کرٹیسائز کریں۔ اگر وہ ذاتیات سے دور رہیں گے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہم سب جمہوری لوگ ہیں اور اختلاف اور تنقید سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب کچھ سر آپ کی سابقہ اتحادی جماعتوں کے اوپر بھی میں تبصرہ چاہوں گا۔ دانیال صاحب کو تو آپ کہہ رہے ہیں پارٹی سے رجوع کر لیں، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ بغل گیر رہے، پورے 16 ماہ سپورٹ کرتے رہے ایک دوسرے کو، میثاق جمہوریت سے لے کے آج تک کہیں بھی ہم نے گیپ نہیں دیکھا۔ لیکن اب جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، میں پہلے سعید غنی صاحب نے کل پریس ٹاک میں گفتگو کی ہے وہ سنوانا چاہوں گی۔ نواز شریف صاحب کے اوپر بڑے اسٹرکٹ اور بڑے ڈائریکٹ حملے ہو رہے ہیں، اگر آپ وہ پہلے گفتگو سن لیں میں پھر آپ سے اس پہ سوال کرتی ہوں۔ یہ جو ٹیگ ہے جس کو برملا پی ایم ایل این کے لوگ کہتے ہیں لوگوں کو کہ ہاں آج کے لاڈلے ہم ہیں اور اگلی حکومت ہماری ہے، اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کی سیاست کا جنازہ نکال رہے ہیں۔
नवाज शरीफ साहब की सियासत का जनाजा आखिर कैसे खुर्रम दस्तगीर साहब निकल सकता है? इतना अरसा बाहर वो जिला वतनी की तकरीबन जिंदगी गुजार के आए हैं, सजा उन्होंने काटी है, उसके बावजूद भी अगर वापस आए हैं तो फिर वाकई क्या नून लीग उनको इस्तेमाल कर रही है? जी, दो बातें। एक तो मुस्लिम लीग नून के किसी रुकन ने नहीं कहा कि जी हम लाडले हैं और इस बुनियाद पर हमारी हुकूमत आएगी। हमारा कोई मुतालबा नहीं है पीटीआई के बरक्स के हमारे लिए कोई प्रिजाइडिंग अफसर अगवा किए जाएं जिस तरह डस्का में हुए थे, या गोलियां चलाएं ताकि वोटर जो है वो पोलिंग स्टेशन पर ना आए। हमारा कोई मुतालबा नहीं है कि आरटीएस सिस्टम जो है इलेक्शन के दिन बैठा दिया जाए। हमारा कोई मुतालबा नहीं है कि जबरदस्ती जो है वो लोगों को आजाद उम्मीदवारों को जहाजों में भर भर कर हमारे पास लाया जाए। और आपने इसलिए देखा है कि जो लोगों ने पीटीआई को छोड़ा है वो एक अलहदा जमात में बनाकर उसके अंदर इकट्ठे हुए, वो हमारे पास नहीं आए। तो हमारी तो असास जमहूरी है। हमने मुश्किल तरीन वक्त में भी 2018 में 1.5 लाख वोट लिए थे, तो हम तो उसी पर खड़े हैं। मियां नवाज शरीफ के ऊपर जो कानूनी मुश्किलात है वो मैं बड़े अदब से सबके लिए अर्ज करूंगा कि जब उनके ऊपर ये गैर कानूनी और नाइंसाफी के अहकामात हो रहे थे तब तो किसी ने हमदर्दी में नहीं कहा कि जी बड़ी ज्यादती हुई है कि 2018 के सेनेट के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून से, अगर मैं याद करा दूं, शेर का निशान ले लिया गया था हमारे उम्मीदवारों से। बिल्कुल। तो लिहाजा उस वक्त तो कोई नहीं, किसी ने नहीं कहा कि जी बड़ी ज्यादती है और ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। सर उस वक्त तो 10 वॉल्यूम बनाए गए थे ना इन्वेस्टिगेशन के, जो 10 वॉल्यूम अब रद्दी की टोकरी में चले गए हैं। हाँ, तो इंतखाबी सियासत जो है उसके तनाव में तमाम जमातें एक दूसरे के खिलाफ बात करेंगी। हमें कायदे मोहतरम की तरफ से ही ये हिदायत है कि अभी पीपल्स पार्टी का हमने कोई जवाब नहीं देना, तो लिहाजा हम उन पर किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं कर रहे। और ये इसीलिए है कि अगर हमने कोई सबक सीखे हैं पाकिस्तान की तारीख से, और वो यही है कि बिल आखिर जो तमाम पार्टियां जमहूरियत पर यकीन रखती हैं उनको ही आपस में कोऑपरेट करना है। और कोऑपरेशन का ये मतलब नहीं कि हम एक दूसरे में जो है किसी तरह मदमल हो जाए या खत्म हो जाए। हमें एक दूसरे का जो एहतराम है वो हमने सीखा है, तो वो कायम है और कायम रहेगा। ठीक। अच्छा, आखिरी सवाल खुर्रम दस्तगीर साहब कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई नून लीग की लीडरशिप की, और उसके बाद ये भी कहा गया कि सीट एडजस्टमेंट पे बात होगी केपी बलूचिस्तान में भी। सर लेकिन आज उन्होंने कहा कि हमें भी इंतखाबात के लिए माहौल फराहम किया जाना चाहिए और हमारे पास भी ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ये वो किसको मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि कौन उनको माहौल फराहम करेगा? आप समझ सके उनका ये स्टेटमेंट? जी, मैं तो नहीं हकीकत ये कि समझ पाया, क्योंकि उनको माशाल्लाह बहुत पाकिस्तान के जो सबसे कोना मश्क सियासतदान हैं उनमें से एक हैं, तो लिहाजा उनकी गुफ्तगू में गहराई होती है। लेकिन ये मैं समझ सकता हूँ कि शायद गालिबन इशारा यही था कि जितनी जल्दी इलेक्शन कमीशन इसको मुनासिब समझे तो इलेक्शन का शेड्यूल आ जाए ताकि फजा साफ हो, धुंध छटे और सबको मालूम हो कि अब इलेक्शन होने जा रहा है और उसकी जो पूरी कार्रवाई है और फिर उसकी जो कैंपेन है उसका आगाज हो। मौलाना ने मौसम का भी जिक्र किया है, लेकिन इससे पहले भी पाकिस्तान में मौसम सरमा में इंतखाबात हो चुके हैं। तो हमें अवाम से इस वक्त रुजू करना सबसे जरूरी बात है ताकि मुल्क आगे जा सके। और जो आने वाली हुकूमत है उसने पाकिस्तान के अवाम के लिए महंगाई का मसला हल करना है, रुपए की जो कदर है उसको इस्तेहकाम देना है, नए नौजवानों मर्द खवातीन के लिए रोजगार पैदा करना है। ये बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, हमेशा की तरह बड़े नफेसुल अंदाज में यकीन है जो अगले माशी चैलेंजेस हैं उनके और नून लीग इन चैलेंजेस के लिए किस तरीके से क्या इंतखाबी मंशूर लेकर आने वाली है, और उन तमाम चैलेंजेस के हवाले से भी जो कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से इल्जामात की सूरत में नून लीग के ऊपर लग रहे हैं उनके उन्होंने जवाब दिए। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद सही मायनों में माशी चैलेंज इस वक्त क्या दरपेश है। हमें IMF से अगली जो $70 करोड़ की किस्त है उसका इजरा होना है, लेकिन ये इजरा जनवरी में हो सकता है, और उसके बाद की जो इक़्तिसाद है अगर उनमें किसी किस्म का डिले आता है तो क्या 8 फरवरी को होने वाला इंतखाब भी तातुल का शिकार हो सकता है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां इलेक्शंस के लिए ये बड़ा जरूरी है कि सियासी जमातें इंतखाबी मोड में हों, वहीं ये भी बहुत जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन के पास वो रकम मौजूद हो जिससे इलेक्शंस कंडक्ट करवानी है। पिछले कुछ रोज से ये खबरें आ रही हैं कि वो 20 करोड़ रुपए के करीब या जो अमाउंट दिया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि वो रकम उनको चाहिए, लेकिन अब अलमिया ये है कि ना तो वजारत खजाना की तरफ से बड़ा क्लियर जवाब आया है, ना ही ये स्टेटस पता चलाया जा सका है कि आया वो रकम कब मिलनी है।
لیکن یہ ضرور طے ہے کہ اگر اس سے کسی قسم کا کوئی ڈیلے آتا ہے تو پھر اس کا یقیناً اثر جو ہے وہ الیکشنز کے اوپر پڑ سکتا ہے. لیکن اس پورے سینیریو میں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو وفد ہے پاکستان کے ساتھ نہ صرف بڑے سنجیدہ نوٹ کے اوپر مذاکرات کر رہا ہے، کیونکہ جو $70 کروڑ کی دوسری قسط تھی اس کے اجرا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جنوری میں ہونے کا امکان ہے. کیا اس میں بھی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے اس کے اوپر کتنا منفی اثر پڑ سکتا ہے ایک ایسے وقت میں جبکہ کراچی کی اسٹاک ایکسچینج ان دنوں بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے، ڈالر کو کسی حد تک استحکام دے سکی ہے، پاکستانی روپے کو کسی ایک جگہ پر ہولڈ کر سکی ہے؟ کیا یہ سب کچھ دیر پا ہے یا پھر یہ تمام جو اسٹریٹجیز ہیں یہ شارٹ ٹرم ہے؟ اسی کے اوپر ہم بات کریں گے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ماہر معاشیات ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. شاہ صاحب سے بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو یہ فرمائے گا کہ یہ آئی ایم ایف سے جو $70 کروڑ کی دوسری قسط ملنی تھی یہ آیا آن ٹائم ہے یا اس میں ڈیلے آ چکا ہے؟ اور اگر ڈیلے آیا ہے تو یہ جو جنوری میں ملنے کی بات کر رہے ہیں یہ ڈیلے بیسیکلی کس کی ذمہ داری ہے؟ نگراں حکومت وہ ٹارگیٹس اچیو نہیں کر سکی یا کچھ نئی ڈیمانڈز آ گئی آئی ایم ایف کی طرف سے؟ دیکھیں یہ پروگرام جو تھا کیئر ٹیکرز کے ساتھ یہ تقریباً 9 مہینے کے لیے تھا اور اس میں 3 قسطیں تھیں. ایک امیڈیٹ قسط تھی، ایک پھر ریویو تھا جو ابھی ریسنٹلی ہوا ہے، اور اس کے بعد ایک تیسری قسط آنی تھی جو کہ اس وقت ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ نئی گورنمنٹ جو الیکشن کے بعد آئے گی اس کے وقت میں وہ فائنل قسط ہوگی، اور اس کے بعد پھر نئی گورنمنٹ کے ساتھ ایک نیا آئی ایم ایف پروگرام اس کی ایکسٹینشن کے طور پہ چلے گا. انفارچونیٹلی ہماری الیکشنز جو ہونی تھیں نومبر میں وہ ڈیلے ہو کے فیبرری تک چلی گئی ہیں، تو وہ اس کا یہ امپیکٹ ایک آ رہا ہے کہ جو اب نیکسٹ قسط ہے وہ بھی یہی گورنمنٹ کرے گی، اور اگلی قسط جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اسی گورنمنٹ کو کرنی پڑے، اور پھر نئی حکومت اگر آ گئی تو ان کے ساتھ نیا پروگرام ہوگا. سو تھوڑا سا شیڈیول جو ہے وہ اپ سیٹ تو ڈیفینیٹلی ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ امید تو یہ تھی کہ دسمبر میں یہ ایگزیکٹو ان کا جو بورڈ ہے وہ یہ اپروول دے دے گا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ دسمبر میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، کرسمس ہالیڈیز ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کچھ ڈیلے ہو گئی ہے. سر معذرت آپ کی بات کاٹ رہے ہوں، لیکن شاہ صاحب یہ تو کہا جا رہا ہے کہ ایجنڈے میں ہی نہیں ہے دسمبر کے پاکستان کے اوپر بات چیت، کیونکہ وہ چھٹیوں پر جا رہے ہیں اور واقعی اس کے ایجنڈے پہ بھی اس منتھ کے موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب الٹیمیٹلی تو جنوری پہ ہی جائے گی یہ بات. جی جنوری میں جائے گی، لیکن اگر دسمبر میں ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ پاکستان کی جو ٹائمنگ ہے انفلوز کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری جو ریزروز پوزیشن ہے اس میں بہتری لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب $1 بلین آیا تھا تو اس وقت آپ کا ریزروز تقریباً $8 ارب کو کراس کیے تھے اسٹیٹ بینک کے، تو اب وہ کم ہو کے $7 ارب کے قریب رہ چکے ہیں. تو اس میں اضافہ کرنا بہت ضروری ہے مارکیٹس کو کرنے کے لیے، سیٹسفائی کرنے کے لیے اور تسلی دینے کے لیے. تو اس میں تھوڑی سی ڈیلے ڈیفینیٹلی ہے. اور وہ چیز نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ گورنمنٹ نے پہلی جو ریویو میں پوری جو بھی باتیں تھیں آئی ایم ایف کی وہ مور لیس کمپلیٹ کی ہیں، اور سٹاف لیول پہ ان کو بڑی اسموتھلی یہ مل گئی ہے اپروول سٹاف لیول کی. اور اب یہ ہے آگے چل کے ایگزیکٹو کی اپروول بھی مجھے امید ہے کہ ہو جانی چاہیے. لیکن کیونکہ یہ کچھ کویسچن مارکس جو آپ کا دوسرا ایک قسم کا کنسرن تھا، بالکل الیکشن میں اسی پہ تھوڑا سا ایک پوائنٹ کا اضافہ میں اس سوال میں سے دوبارہ کر دیتی ہوں. سر الیکشن کے لیے کیونکہ ایک مخصوص اماؤنٹ الیکشن کمیشن کو چاہیے، اور یہ جب مہینوں سے اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو شروع سے یہ کہا جا رہا تھا کہ خزانہ خالی ہے. اسحاق ڈار صاحب کہتے رہے پیسے نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر یہ ساری بات ہوئی کہ الیکشن تو کرانے ہی پڑیں گے. تو ابھی بھی اس اسٹیج پہ پچھلے 3 دن سے الیکشن کمیشن یہ بات کر رہا ہے کہ جی ہمیں پیسے تو فراہم کیے جائیں، تو وہ ابھی تک نہیں دیے گئے ہیں. آئی ایم ایف کی کس سے کیا ڈیپینڈنسی موجود ہے الیکشن کی کنڈکٹ ہونے میں، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بالکل دونوں سیپریٹ چیزیں ہیں؟
آئی تھنک کہ کنیکشن تو ڈیفینیٹلی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کے جو نوٹس اگر آپ پڑھیں تو اس میں وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، اور انڈائریکٹلی وہ الیکشنز کو کنسیڈر کرتے ہیں ایک امپورٹنٹ مائل سٹون پاکستان میں اسٹیبلٹی کے لیے. اور اگر وہ الیکشنز نہیں ہوں گے تو آئی ایم ایف کے لیے خاصی پریشانی ہوگی، کیونکہ یہ سارا جس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا، اس کی 3 جو قسطیں آنی تھی، تو فائنل قسط ایک نئی گورنمنٹ کے پاس آنی تھی جو کہ پھر اس بیسس پہ اگلا پروگرام وہ ڈیزائن کرتی، تو وہ تو ڈسرپٹ ہو چکا ہے. سو آئی ہوپ کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ آن بورڈ ہی رہے گا، اور کیونکہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام ہمارا جو ہے وہ دنیا کو نظر آئے کہ ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ ابھی آپ نے جو بات کی کہ اسٹیبلٹی جو تھوڑی بہت ہم دیکھ رہے ہیں، وہ اسی لیے ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام ہم اسٹاف لیول تک ہمارے پاس اپروول ہے، اور اٹ سیمز کہ وہ ٹریک پہ ہے. سو وہ اگر ٹریک سے اترے گا تو پھر ہمیں بہت پریشانی ہوگی، اور یہ اسٹاک مارکیٹ اور روپی کی جو اسٹیبلٹی وغیرہ، ان کو اوپر بھی بڑا نیگیٹو امپیکٹ آ سکتا ہے. سو آئی تھنک کہ رائٹ ناؤ ایک اسٹیبلٹی تو اکانومی میں آئی ہے، آل بی اٹ وہ اسٹیبلٹی 0 گروتھ ریٹ پہ آئی ہے، کیونکہ ابھی جو آپ نے دیکھے ہیں نمبرز جو آ رہے ہیں اکنامک گروتھ کے، وہ تقریباً نیگیٹو ہیں. سو بیسکلی اسٹیبلٹی ایک بہت لو لیول ایکویلیبریم میں آئی ہے، اور وہ ہمارے لیے سسٹینیبل نہیں ہے، کیونکہ ہماری امپلائمنٹ پہ بہت نیگیٹو امپیکٹس ہیں. ہماری یوتھ بہت بڑی ہے، یوتھ بلج ہے. شاہ صاحب مجھے ایک سوال کی اجازت دیں سر، مجھے ایک سوال کی اجازت ہے. اس کا مطلب یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر یہ قسط اور اس سے اگلی قسط میں بھی اگر ڈیلے آتا ہے، آپ نے شروع میں اپنی گفتگو کے کہا کہ شاید اگلی قسط بھی اور اس سے اگلی بھی نگراں حکومت ہی لے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا پھر کہ الیکشن وقت پر ہوں؟ اور اگر الیکشن وقت پر نہیں ہوں گے تو پھر تو یہ پورا سسٹم ہی، یعنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا آئینی طور پر تو ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے نا. پھر ہم قانونی اس میں کچھ ہنجز بھی ہیں، تو اس پورے سیناریو کو ٹیکل کیسے کرے گی پھر یہ نگراں حکومت؟ دیکھیں، مجھے آج کی تو خبر ہے کہ منسٹری آف فائنانس نے پیسے دے دیے ہیں الیکشن کمیشن کو، تو امید ہے کہ وہ صحیح خبر ہوگی. اوور آل ہماری مارکیٹ کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ بحال ہی رہے گا، اور اس کے اوپر ہم چلیں گے، اور جو بھی اس کی شرائط ہیں وہ ہم پوری کریں گے، اور اس میں جو شرائط پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہیں وہ بھی ہم پوری کریں گے. تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ الیکشنز ہوں گے، اور 8 فروری کو ہی ہوں گے. اس کے بعد وہ کس قسم کے ایک پرسیپشن بنتی ہے ان کے بارے میں، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوگی کہ کیا اگر تو وہ فری اینڈ فیئر ہوئے تو پھر تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگی پوری دنیا کو بھی اور پاکستانیوں کو بھی. تو اگر وہ اچھے الیکشنز ہو جاتے ہیں تو پھر میرا خیال آئی ایم ایف پروگرام میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. اور یہی چیز میرا خیال ریفلیکٹ ہو رہی ہے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ میں، کیونکہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ ہے تو بہت اس وقت انڈر ویلیوڈ ہے، اور اس میں بہت پروفٹ بھی بن سکتا ہے، اور اس میں انویسٹمنٹ بھی آ سکتی ہے، اور تھوڑی بہت فورن انویسٹمنٹ آئی ہے اس میں اسٹاک مارکیٹ میں، لیکن وہ بہت ایک سمال پروپورشن ہے جو اب اس کی جو پیک پہ انویسٹمنٹ آتی تھی. سو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پوری دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ اکنامک مینجمنٹ بھی صحیح کر رہے ہیں، اور ہماری الیکشنز کی طرف جو پالیٹکس ہے وہ بھی ہے، اور یہ الٹیمیٹلی ایک سٹیبل گورنمنٹ فیوچر میں بنے گی جو آئی ایم ایف پروگرام آگے لے کے چلے گی. پاکستان کا جو اس وقت حالات ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے دخل وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ہے. اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہماری آ جاتی ہے تو یہ جتنے بھی ہمارے فورن لونز ہیں ان کو پھر ہم مینج کر پائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگلے سال ہمارا تقریباً 25 سے 30 ارب ڈالر کی ہمیں ری فائنینسنگ چاہیے. تو وہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب پاکستان میں ایک قسم کا ماحول
اچھا ماحول ہو، بالکل۔ بزنس فرینڈلی ماحول ہو، ہوں، اور یہ دہشت گردی وغیرہ جو ہے وہ سر نہ اٹھا سکے، ہوں، تو پھر تو یہ ہماری اکانومی جو ہے گریجولی بہتری کی طرف جائے گی، ری فائنینسنگ بھی ملے گی، اور جو ہم چین اور مڈل ایسٹ کے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ انویسٹ بھی کریں گے، اور ہماری ٹریڈ میں ہماری ایکسپورٹس بہتر ہوں گی. تو یہ ساری چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے ٹھیک، اور ان کے اوپر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک، اب پرابلم صرف ایک رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ پچھلے 2 سال تقریباً ہم نے آئی ایم ایف پروگرام میں جو گزارے ہیں اس میں ہم نے کوئی خاص میجر ریفارمز نہیں کی جو کرنے کی ضرورت ہے. بیسک ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی بنانے کی ضرورت ہے. ہماری جو ڈی ریگولیشن ہے اکانومی کی وہ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری جو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ امپورٹس ہم نے خاصی کرش کی ہوئی ہیں ایڈمنسٹریٹو طریقے سے، اور جب بھی وہ کھلیں گی تو ایک انسرٹنٹی سی پیدا بالکل ہوگی، ٹھیک، اور اکنامک گروتھ کے لیے یہ اکانومی کو کھولنا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک تو سر۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں بہت سے قدم لینے پڑیں گے، اور فوکس ہمیں اب اکانومی کی طرف کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک سر، آلریڈی کافی لیٹ ہو چکے ہیں لیکن اب کرنا بڑا ضروری ہو گیا، کوئی چوائس نہیں ہے ہمارے پاس. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر ماہر معاشیات. پاکستان کے لیے دیر بہت ہو چکی ہے لیکن الٹیمیٹلی راستہ یہی ہے جس کا چناؤ ہونا چاہیے. ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد پنجاب کی کچھ سیاسی ڈویژنز کے اوپر بھی بات کریں گے. استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے کافی دنوں سے خبریں آتی رہیں لیکن اب ماحول میں ایک سکون خاموشی موجود ہے. کیا استحکام پاکستان پارٹی گراؤنڈ کے اوپر اپنی ریکگنیشن بنانے میں ناکام نظر آتی ہے یا پھر اندرون خانہ پنجاب کی پالیٹکس میں کچھ اور چل رہا ہے؟ اس پر انہی سے جانیں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پنجاب کی سیاست اور پنجاب کا انتخاب طے کرتا ہے کہ اقتدار کی جنگ میں اقتدار کی کرسی کس کے پاس جائے گی. یقیناً پنجاب میں اس وقت ماحول بہت دلچسپ ہے. جہاں نون لیگ یہ کلیم کرتی ہے کہ پورا پنجاب ان کے ہاتھ میں ہے، وہیں استحکام پاکستان پارٹی کی جو انٹری ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ضرور موجود ہے. اور کالا اس لحاظ سے بھی کیونکہ اگر تو اس پارٹی کے منعقدہ جلسے مکمل فلاپ ہوتے تو کہا جا سکتا تھا کہ مسلم لیگ نون کامیاب ضرور ہوگی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بھی جس طرح آستینے چڑھائے میدان میں اترتی ہے اور یہ دعوے کرتی ہے کہ وزارت عظمیٰ تک وہ کسی صورت بھی پنجاب سے کسی شخصیت کو نہیں پہنچنے دیں گے، تو آیا اس میں صداقت کیا ہے؟ اور جس طرح پہلے کے پروگرامز میں بھی ہم ذکر کرتے رہے ہیں کہ یہ تمام پارٹیز جو کہ ابھی تک اقتدار میں نہیں آ سکی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اہم رول پلے کر سکتی ہیں کہ آخر اقتدار کس کے پاس جانا ہے، اس میں استحکام پاکستان پارٹی پنجاب میں اہم رول پلے کر سکتی ہے. ابھی تک لیکن اس پارٹی کے حوالے سے صحیح معنوں میں یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ آیا وہ کس کی طرف ہیں، یعنی کہ اپنا ووٹ بینک اور اپنا وزن کس کے پلڑے میں ڈالیں گے. اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب. فیاض بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ کچھ دنوں سے کچھ خاموشی نظر آتی ہے، کچھ اچھے سکسیسفل جلسے کیے آپ کی پارٹی نے لیکن اس کے بعد ایک خاموشی ہے. کیا کچھ سوچ بچار ہو رہا ہے کہ آیا اتحاد کرنا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے یا سولو فلائٹ لینی ہے؟ اس حوالے سے کچھ واضح نہیں ہو سکا ابھی تک پارٹی کی پالیسی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آئی پی پی میں کوئی خاموشی نہیں ہے. آج بھی جو ہے وہ محمود مولوی صاحب نے ایک بہت بڑا جناب فنکشن کیا، ایکٹیویٹی کی، پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے 24 دسمبر کو نشتر پارک میں ایک بہت بڑا جلسہ کراچی میں رکھنے کا اعلان کیا. اور کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر مسلسل آئی پی پی کی جناب پذیرائی جو ہے وہ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے ہم نے ابھی کاموکی کا آخری جلسہ کیا. اور جلسے کون کر رہا ہے مجھے بتایا؟ کیا نون لیگ جلسے کر رہی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر جلسے کر رہی ہے؟ اس وقت پورے پاکستان کے اندر جلسوں والا تو ماحول ہی نہیں ہے. میں پچھلے 3-4 مہینے سے ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ کے پروگرام میں دوبارہ کہہ دوں کہ اس دفعہ کا الیکشن نہ تو پارٹیوں کی ہوا اور پارٹیوں کی لہر کا الیکشن ہے، نہ ہی جلسے جلوس اور ریلیوں کا اور ایک خاص مومنٹم جو آخری نہیں. پھر فیاض بھائی آخر الیکشن ہے کیوں یہ؟ پھر تو بلاول صاحب صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ڈیسائیڈ کر لیا ہے آپ نے کس کو جتوانا ہے تو پھر الیکشن کی ایکسرسائز بیکار ہے. نہیں، میں اس کنٹیکسٹ میں یہ بات نہیں کہہ رہا. میں اب آپ کے سامنے سارا اس کو کلیریفائی کر دیتا ہوں. دیکھیں اس وقت 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی وہ تو اپنے اعمال نامہ بھگت رہے ہیں.
اس عمال نامہ بھگتنے کی پاداش میں ان کے پاس تو ایک فری اینڈ فیئر قسم کا جسے کہتے ہیں نا کہ ان جرائم کی وجہ سے، ان بدماشیوں کی وجہ سے، ان غنڈہ گردیوں کی وجہ سے ان کے پاس تو ماحول نہیں ہے. ریاست اور عدالتی ادارے ان سے وہ پوچھ پڑتیت کے اندر ایسے لگے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس فل فلیج کھل کھلا کے جناب اپنے آپ کو پلے کرنے کا کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے اور ماحول بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی کا تو یہ مسئلہ ہے. نون لیگ کا مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ نے آخری جو 16 مہینے لگائے ہیں پی ڈی ایم کے، اس کی وجہ سے عوام کے اندر اس انداز کی پاپولیرٹی نہیں ہے جو 2018 کے اور 2013 کے الیکشن میں اور پھر 8 کے الیکشن میں ان کی تھی. پیپلز پارٹی تو 2013 سے جناب رلی پھلی بیٹھی ہوئی ہے، پنجاب کے اندر بھی اور کے پی کے اندر بھی اور بلوچستان کے اندر بھی. آئی پی پی ہم لوگ نئے آئے ہیں، ہم تو اپنی ایک الیکٹیبلز کے ذریعے سے اپنی ایک سروائیول کی جناب وہ جنگ لڑ رہے ہیں. تو کسی پولیٹیکل پارٹی کی ہوا والا ماحول نہیں ہے. میں نے ایک بینگ اے پولیٹیکل ورکر آپ کے سامنے ایک تجزیہ رکھا ہے. یہ الیکشن ہے الیکٹیبلز کا، یہ الیکشن ہے شخصیات کا، یہ الیکشن ہے کینڈیڈیٹس کا. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز، دو اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس میں. ایک یہ ہے کہ دسمبر جنوری کا ٹھنڈا ماحول، سخت ٹھنڈ، ٹھیک ہے. دوسری چیز جناب آپ کی اتنی انسرٹینٹی ہے اس وقت پولیٹیکل ایٹماسفیئر میں کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، ہوں گے نہیں ہوں گے. آپ کی حد بندیاں ہیں، اس کے اوپر نون لیگ نے بھی اعتراض کر دیا اور رٹ کر دی، آپ کی ایم کیو ایم نے بھی کر دی، استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے بھی اپلیکیشنز آ رہی ہیں. آپ دوسری طرف آپ کی انتخابی فیاض میں مجھے سوال کی اجازت ہے. آپ ماشاءاللہ اتنا زبردست بولتے ہیں کہ موقع نہیں مل پاتا سوال کا. لیکن دیکھیں عمران اسماعیل صاحب نے بھی گزشتہ روز پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کر کے آ رہا ہے. الیکشن کمیشن کے اوپر ایم کیو ایم بھی سوال اٹھا رہا ہے. تو یقیناً ریزرویشن تو ہے نا، تو الیکشن کمیشن کا اپنا رول اٹ سیلف کیا رہ جاتا ہے؟ وہ کتنے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کنڈکٹ کروا رہے ہیں؟ یہ بھی تو ایک بڑا سوال ہوگا نا پھر. حد بندیاں اتنی الٹی کی ہیں. اب میں پچھلے 25 سال سے الیکشن کی پالیٹکس کر رہا ہوں. پچھلا 5 سال میں جس حلقے کا ایم پی اے تھا وہ 60% حلقہ کاٹ دیا گیا، 40% حلقہ وہ لگایا گیا ہے جو پچھلے 40-50 سال سے جانا کبھی بھی صوبائی اس حلقے کا جناب حصہ نہیں تھا. اب اس قسم کی بے ڈھنگا پن پورے پاکستان کے اندر ہے. اب اس کے اوپر ایم کیو ایم بالکل ٹھیک اعتراض کر رہی ہے، نون لیگ بالکل ٹھیک اعتراض کر رہی ہے، ہم لوگ بالکل ٹھیک اعتراض. اچھا پھر انتخابی فہرستیں ہیں، انتخابی فہرستوں کے اندر وہی افغانیوں کے ووٹ بھی موجود ہیں، ڈپلیکیٹس بھی موجود ہیں. اربن ایریاز کے اندر اس کے جو ایڈجسٹنٹ آپ کا دہی ایریا ہے اس کے ووٹس بھی موجود ہیں، اس کے اوپر بھی اعتراضات آ رہا ہے. یہ جو انسرٹینٹی ہے اس کی وجہ سے بھی ابھی پراپر طریقے سے کمپین کا کوئی ماحول مجھے نہیں نظر آ رہا. حالانکہ میں سارا دن پبلک میں ہوتا ہوں، اپنے حلقے میں ہوتا ہوں. تو اس بنیاد کے اوپر یہ پارٹیوں کی لہر اور پارٹیوں کی ہوا کا الیکشن نہیں ہے، یہ کینڈیڈیٹس کا الیکشن ہے. اچھا فیاض میں یہ بھی فرمائے کہ یہ جو بھی پاکستان تحریک انصاف میں انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پہ جو کچھ ہوا، پھر اکبر ایس بابر صاحب کی انٹری ہوئی، انہوں نے کہا یہ تو پورے پارٹی کے الیکشن ہی غلط تھے، اس کے اوپر وہ الیکشن کمیشن بھی چلے گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ باقی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی تو اسی طرح ہوتا رہا؟ نون لیگ 1 سال تک ڈیلے کرتی رہی، پھر جون میں جا کے انہوں نے بھی الیکشن کروائے، لیکن وہاں پر بھی بلا مقابلہ ہی لوگ منتخب ہو جاتے ہیں. تو یہ اچانک سے کیسے پی ٹی آئی کے خلاف سب کو یاد آ گیا کہ الیکشن کیسے ہونا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز سابق چیئرمین تحریک انصاف کی طرح بہت زیادہ ہر وقت اپنے مخالفین کو ہائی مورل گراؤنڈز کی اور ہائی مورل جناب کریکٹر کی درس نہیں دیتے. پہلی چیز. بالکل. دوسری چیز یہ ہے، میں نے تو پرسوں جب انہوں نے الیکشن کیا، یہ بے ڈھنگا قسم کا، فیک قسم کا، 2 نمبر قسم کا، سیوڈو قسم کا، میں نے ٹویٹ کر کے صرف ایک سوال پوچھا، تحریک انصاف کا ووٹر اور سپورٹر اگر آج کے تحریک انصاف کے الیکشن کو صحیح مان لیتا ہے تو پھر کیا 8 فروری کو ہونے والا الیکشن بھی اگر اسی طریقے سے ہوا تو کیا پی ٹی آئی کا ووٹر اس کے نتائج تسلیم کر لے گا؟ سمپل سا سوال ہے، سمپل سا. دوسری چیز یہ ہے، آپ تو ہائی مورل گراؤنڈز کی بات کرتے ہیں، آپ تو سارا دن زرداری کو، نواز شریف کو، مولانا فضل الرحمان کو، اسد یار ولی کو، علیم خان کو، ہر بندے کو کہتے ہیں کہ یار وہ کمتر ہے، وہ جناب بد کردار ہے، وہ بد اخلاق ہے، وہ قبضہ گروپ ہے، ان کی پارٹیوں میں موروثیت ہے، خاندانیت ہے، وہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے. تو اپنا آپ کا حال یہ ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کا ایک ڈمی عثمان بزدار کی طرح کا، محمود خان کی طرح کا بندہ لانے کے لیے آپ نے یک دم جناب نہ کسی کو نامینیشن پیپر جمع کرانے دیے گئے، نہ کسی کو انتخابی فہرستیں دی. آپ نے 3 دفعہ قبول ہے کروایا، اور جناب آپ نے اپنے مرضی کا بندہ بنا کے، اور پھر جو 4 بندے صدر بنائے، سنا یہ بھی سن لو، ان میں سے 2 اشتہاری، 2 وہ ہیں کہ جو
ऑडियो वीडियो बीसियों गवाहियां मौजूद है कि जो पाकिस्तान की आर्मी की इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला करने के जनाब वो मुजरिम है, आपने उनको बना लिया। अब वो किस तरीके से जनाब इलेक्शन कमीशन उनका इलेक्शन तस्लीम करेगा कि उन इश्तिहारियों को आप अपना सूबाई से दूर बना रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये सारा डम्मी खाता है जो आज अकबर एस बाबर ने चैलेंज कर दिए और उसका राइट था। नहीं तो आप जनाब नौरीन फारूक मैं जानता हूं, इनकी एक खातून है, लेबर विंग खवातीन की प्रेसिडेंट थी पूरे पाकिस्तान की, उन्होंने भी चैलेंज कर दिया, वो पीटीआई में है अभी भी है कि भाई हमें तो मौका ही नहीं मिला। तो आप ये देखेंगे फिर ये भुगतेंगे इसको भी। यानी आपको क्या लगता है, अगर मैं लास्टली कंक्लूड करूं, कि क्या पीटीआई पंजाब में कंटेस्ट कर सकेगी? क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट रोल तो पंजाब का ही है ना, और दूसरा आईपीपी किस तरफ अपना वजन डालेगी अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। क्या नून लीग के साथ जाया जा सकता है, ये ऑप्शन है भी टेबल पर या नहीं है आपके पास, आपकी जमात के पास? हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम अपने कौमी मफाद पार्टी मफाद के लिए हर पार्टी के साथ बैठेंगे भी, इलेक्शन से पहले भी बैठेंगे, इलेक्शन के बाद भी बैठेंगे, हर किस्म की कोऑर्डिनेशन करेंगे। हमारे अंदर कोई नरगसियत नहीं है साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी पार्टी की तरह कि अपने अलावा बाकी सारों को मरदूद और जनाब बेईमान समझो और अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा वली गौस कुतुब और कलंदर समझो। बाकी पंजाब के अंदर नून लीग के साथ भी हम एडजस्टमेंट करने को तैयार हैं, हम हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठने को तैयार हैं। बाकी हमारा हर कैंडिडेट अपनी कैंपेन कर रहा है, वो इलेक्टेबल है, उसका अपना एक खास जनाब वोट बैंक है, देहातों के अंदर भी शहरों के अंदर भी। बाकी वक्त आएगा अभी 10, 15, 20 दिन बाद, महीने तक, अगर एडजस्टमेंट पार्टी की लीडरशिप चाहेगी तो वो कर लेगी इंशाल्लाह। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा। पॉलिसी और यकीनन पार्टी का एजेंडा क्या हो सकता है अगले इलेक्शन में, इस हवाले से तफसीली बात की, लेकिन इत्तेहाद किससे हो सकता है किससे नहीं, ये भी क़ब्ल अज़ वक्त होगा। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।